मगर वो माने भी तो फिज़ा चची ने धीमी सरगोशी की। आवाज़ यकीनन नाइमा चची तक नहीं गई थी। मुखातब मखमल ही थी, जो सुनकर ज़रा सी चौंकी तो फिज़ा चची मनीखेज़ अंदाज में मुस्कुराई। आरजू बाजी किधर हैं, नज़र नहीं आ रही? उसने दूसरी दफ़ा पूछा तो नाइमा चची उठी और पैर पटकती हुई वहाँ से निकल गई। इन्हें क्या हुआ? उसने हैरत से ताई मेहताब को देखा, जिन्होंने इस्तज़ा या मुस्कुराहट के साथ सर झटका। बेटी का दिल आ गया है किसी पे, अब मान के नहीं दे रही। अच्छा, उसे हैरत हुई। उसी पल सीढ़ियों से उतरते हुए कोई रुका। आखिर में मखमल ने निगाह उठाई और फिर बेख्तियार शॉल का पल्लू सर पे डाल लिया। हसन मबहूत सा उधर खड़ा था। कफ का बटन बंद करते उसके हाथ वहीं रुक गए थे। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वो खुशदिली से मुस्कुराई तो वो चौंका, फिर सर झटक कर आखिरी जीना उतरा। वालेकुम सलाम, कैसी हो मखमल? कब आई? वो इनकी तरफ चला आया था। ये तुम्हारा बेटा है या बेटी? बेटा है, तैमूर। उसने झुककर तैमूर को प्यार किया, फिर सीधा हुआ। अकेली आई हो? अरे नहीं, हुमायूं इसके साथ आया है, तुम्हारे आगा जान के साथ ड्राइंग रूम में बैठा है, जाओ मिल लो। ताई मेहताब के कहने पर वो सर हिलाता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। हसन भाई की कहीं मंगनी वगैरह नहीं की चची? वो सादा से लहजे में फिजा से मुखातब हुई। इसे लगा वो इसका जोग लिए अभी तक बैठा होगा। अरे नहीं, हसन की तो शादी भी हो गई। मेरी भांजी तलत याद है तुम्हें? उसी से आजकल वो महके गई हुई है। सामया, सामया। उन्होंने बेटी को पुकारा। जाओ हसन की शादी का एल्बम ले आओ। मखमल को वाकईतन झटका लगा था, मगर फिर संभल गई थी। वो जोग लेने वाला बंदा तो ना था, कमज़ोर मर्द जो कभी उसके लिए मजबूत सहारा ना बन सकता था। लेकिन भला उसे उसका सहारा चाहिए भी क्यों था? कभी भी नहीं। उसकी तो हसन के साथ कभी कोई जज्बाती वाबस्तगी ना रही थी, सो अफसोस भी ना था। फिर उन्होंने इसे हसन और सिद्रा की शादियों के एल्बम दिखाए। वो तो सजावट और धूमधाम देखकर हक तक रह गई थी। दुल्हनों के रूसी लिबास और जेवरात तो एक तरफ, महज इवेंट डिज़ाइनिंग पे ही पैसा पानी की तरह लुटाया गया था। उन्होंने मखमल ने वो सब कुछ खुद दिया था। वो भला क्यों उसका पुरतपाक इस्तेमाल न करते? डिनर बहुत पुरतकल्लफ था। आगा जान और हुमायूं के अंदाज से लग रहा था कि उनकी गहरी दोस्ती रही है। कौन कह सकता था कि कभी आगा जान उस शख्स का नाम नहीं सुन सकते थे। बस उसके एक दस्तखत ने सारी दुनिया ही बदल डाली थी। फिर भी वो खुश थी। उसे मैके का मान जो मिल गया था, चाहे मुनाफिकत का मलमा ओढ़े, झूठा ही सही, मगर मान तो था ना। बस चंद लम्हों के लिए वो तैमूर का बैग लेने गाड़ी तक आई थी, और तब उसने लॉन में कुर्सी पर बैठी आरजू को देखा था, जो रुक गई। वो भी इसे देख चुकी थी, सो तेजी से उठकर उसके पास चली आई। बहुत खूब मिसिज हमायो, खूब ऐश कर रही हो। उसके करीब सीने में बाजू लपेटे खड़ी वो सर से पांव तक उसका जायजा लेते बहुत तन से बोली थी। उसने बामुश्किल खुद को कुछ सख्त कहने से रोका। अल्लाह का करम है आरजू बाजी, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी। काबिल तो तुम खैर अब भी नहीं हो। ये तो अपनी अपनी चालाकी की बात है। मुझे चालाकियाँ आती होती तो इस घर से ऐसे ही रुखसत होती जैसे सिदराबाजी हुई। ओह, डोंट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट। ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश ना करो। वो तेज़ी से झिड़क कर बोली। तुम जानती थी कि हुमायूं सिर्फ और सिर्फ मेरा है, फिर भी तुमने उससे शादी की। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? ये हुमायूं आपके कब से हो गए आरजू बाजी? नाम तक तो नहीं जानती थी आप उनका? वो भी मुझसे ही पूछा था। अपनी छोटी सी अकल पे ज़्यादा जोर ना दो मखमल डियर। उसने उंगली से उसकी ठोड़ी उठाई। और याद रखना, आरजू एक दफ़ा किसी को चाह ले तो उसे हासिल करके ही छोड़ती है। क्यों? आरजू खुदा है क्या? उसके अंदर गुस्सा उबला था। बेख्तियार उसने अपनी ठोड़ी तले उसकी उंगली हटाई। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा कि कौन खुदा है और कौन नहीं। वो तमस्खराना अंदाज में कहती मुड़ी और लंबे लंबे ढक भरती अंदर चलेगी। अजीब लड़की है ये, किसी के शोर पे हक जमा रही है। ओ नो। वो गम और गुस्से से खोलती हुई वापस। ये तुम्हारी कज़न आरजू, इसके साथ कोई दिमागी मसला है? वापसी पे ड्राइव करते हुए हुमायूं ने पूछा था। वो बुरी तरह चौंकी। क्यों, कुछ कहा है उसने? उसका दिल एकदम डर सा गया। हाँ, अजीब सी बातें कर रही थी। आपको कब मिली? लाउंज में तो आई ही नहीं। पता नहीं, अजीब तरीके से सब मर्दों के दरमियान आकर बैठ गई। मुझसे बेदरपेश सवाल शुरू कर दिए। बहुत awkward लग रहा था, मगर उसके बाप को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। फिर वो दम खुद खुद सी सुन रही थी। फिर हसन को बुरा लगा। उसने झड़का कि अंदर जाओ। बट शी वॉज लाइक कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ जो अंदर जाऊँ? अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। मैं तो फ़ोन का बहाना करके उठ गया। वापस आया तो वो नहीं थी। कोई मसला है इसके साथ? पता नहीं। वो लब कुचल कर रह गई। एक बात कहूँ मखमल? कहिए। तुम ये मत समझना कि मैं लालची हूँ, मगर हक हक होता है। तुमने देखा वो लोग किस तरह तुम्हारी जायदाद पे ऐश कर रहे हैं? तुम्हें उनसे अपना हिस्सा मांगना चाहिए। रहने दें,
مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمایوں شانے اچکا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ ہمایوں کو کیسے بتاتی کہ اس کے لیے وہ اپنا حق بہت پہلے ہی چھوڑ چکی ہے۔ اگر فرشتے نے چھپایا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وہ اندر سے ایک دم بہت افسردہ سی ہو گئی۔ بیگ میں رکھا چھوٹا قرآن نکالا جس کے سفید کور پہ میم لکھا تھا۔ میں نے یہ ادھر کیوں لکھا ہے؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے پہ اپنا لکھا میم پڑھ کر سوچتی اور پھر یاد نہ آنے پہ شانے اچکا کر آگے پڑھنے لگتی۔ اس نے صبح کی تلاوت پہ لگائے بک مارک سے کھولا۔ سب سے اوپر لکھا تھا، اور اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اسے مانگی تھی، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو، اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، اس کے دل کو تسلی ہو گئی تھی۔ قرآن بند کر کے رکھنے لگی۔ اسے واقعی ہر وہ چیز مل گئی تھی جو کبھی اس نے مانگی تھی۔ بتاؤ نا، اصل میں میرے لیے بڑی پیاری آیت اتری تھی، اللہ تعالیٰ نے وہیں پڑھ کر ان پہ بہت پیار آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ہنسیں کیوں؟ کم آن مخمل، اٹ از آل ان یور مائنڈ۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی اور الجھی بھی۔ مخمل، وہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، یہ الہامی کتاب ہے، اوکے؟ اتنا کیجولی ٹریٹ مت کیا کرو اسے۔ یہ قرآن پاک ہے، اس میں نماز روزے کے احکام ہیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے موڑ کاٹا۔ کھلی شاہراہ رات کی اس پار سنسان پڑی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو مکمل، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلاً نکات اس کی خامی ڈھونڈے گا، شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا، سائنسدان کسی اور طرح سے دیکھے گا۔ اٹس آل ان یور مائنڈ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں، اس کے لیے تم وہی پڑھنا چاہتی ہو۔ تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹڈ لگتی ہے کیونکہ تم خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو۔ مخمل، یہ سب تمہارے ذہن میں ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دفعتاً اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا موبائل اٹھایا، چمکتی سکرین پہ نمبر دیکھا اور پھر بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ جی رانا صاحب، وہ محوِ گفتگو تھا۔ مخمل نے گمسم سی نگاہ گود میں سوئے تیمور پہ ڈالی، پھر ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھا جس کو وہ بھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی کہ اسے لگا کہ ہمایوں کی بات نے اس کی جان نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی۔ اس کا دل کھوکھلا ہو گیا، خیال کھوکھلا ہو گیا، امید کھوکھلی ہو گئی۔ تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہ وہیں پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہیں دکھائی دیتا تھا جو اس کی خواہش ہوتی، وہ ہر چیز کا من چاہا مطلب نکالتی تھی۔ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون پہ مصروف تھا مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ گمسم ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھے گئی، پھر درمیان سے کھول دیا۔ 2 صفحے سامنے روشن ہو گئی۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا، اور بے شک اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا۔ اس سے آگے پڑھا ہی نہ گیا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی تھی، دل پھر سے منور ہو گیا۔ اب اسے کسی کے نظریے یا رائے خود پہ مسلط نہیں کرنا تھی۔ اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل مل گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے احتیاط سے قرآن پاک سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زپ بند کی، پھر سر کی سیٹ سے پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اسے ہمایوں سے کوئی بحث نہیں کرنا تھی، اسے کچھ نہیں سمجھانا تھا، وہ اسے سمجھا ہی نہیں سکتی تھی۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ صبح نئی سی اتری تھی، چڑیاں چہچہاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف اڑ رہی تھی۔ رات بارش کھل کے برسی تھی، سڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ نومی سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کی پرام دھکیلتی سڑک پہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کا رخ نومی کی طرف تھا۔ مخمل باجی، السلام علیکم۔ نومی اسے دیکھ کر چہک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا اس تک آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو مخمل اپنے گھر جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ صبح ہی صبح کدھر جا رہے ہو نومی؟ وہ رک گئی تھی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی پی کیپ سیدھی کی۔ اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور راہم وغیرہ کی بھی؟ جی باجی، سب کا آف ہو گیا ہے۔ تو پھر یوں نہیں کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں؟ باجی میں تو آ جاؤں گا مگر راہم وغیرہ؟ اس نے متذبذب سے اپنے ہمسائے کا نام لیا۔ وہ نہیں آئیں گے، آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجیے گا۔ نومی بائک دوڑاتا باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ مدرسہ جانے کا تھا مگر پھر نکڑ پہ چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد ٹھنڈا سہانا موسم اور بنے ہوئے دانے، وہ رہ نہ سکی۔
اور پرام دھکیلتی نکڑ پہ کھڑی ریڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، چھلی والا بھی خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پرام دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی، حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح و شام کی دعائیں پڑھتی تھی، مگر آج جانے کیسے رہ گئی۔ وہ ہولے سے ہولے تسبیح پڑھنے لگی، تب ہی فیصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑھی والے کے پاس آن پہنچی تو دھیان بٹ گیا۔ ایک چھلی بنا دو اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی، اور مسالہ بھی ذرا زیادہ ہو۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بوننے لگا۔ وہ محویت سے اسے بونتے دیکھنے لگی۔ ذہن کے کسی گوشے میں اس روز آرزو کی کہی کہی باتیں گونجنے لگی۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے چٹکنا چاہتی تھی، مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا، بس اس سے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا تھا۔ وہ نیند میں ڈر جاتی تھی، جانے کیا بات تھی۔ 10 روپے ہوئے بی بی؟ بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا۔ اندر پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑس کر رکھا تھا اڑ کر دور سڑک پہ جا گرا۔ اوہ، ایک منٹ! وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ کر تیمور کی پرام وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی گئی جہاں سڑک کے وسط میں وہ ٹوڑا مڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک ہی جست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے بہت سی چیخیں سنیں۔ اپنے سر سے نکل کر سڑک پہ گرتا خون دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، توڑا مڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پر لڑک گیا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھا۔ کہیں دور کوئی بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا اونچا، حلق پھاڑ کر، دور، بہت دور۔ جو آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کا ذہن گپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، تاریکی، سیاہ کالی مہیب سی تاریکی، بنا رنگ کے، بنا شور کے، خاموش تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا، پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تہہ رہا تھا، زمین و آسمان کے درمیان، نہ اوپر نہ نیچے، ہوا کے بیچ کہیں معلق، کہیں درمیان میں کسی تیرتے بادل پہ۔ پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو قرار آیا، ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہر طرف روشنی بھرتی گئی، تیز پیلی روشنی۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی۔ دھندلا سا ایک منظر سامنے تھا، سفید دیواریں، سفید چھت سے لٹکتا پنکھا۔ اس کے 3 پر تھے، ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے۔ دائرے، دائرے، بار بار دائرے۔ وہ کتنی دیر یک ٹک چھت کو دیکھے گئی۔ وہ کون تھی، کدھر تھی، کیوں تھی؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی، پھر یکا یک ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ ارد گرد سفید دیواریں تھیں، قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا، تیپائی پہ سوکھے پھولوں کا ایک گلدستہ سجا تھا۔ اس نے کونیوں کی بل اٹھنا چاہا، مگر جسم بے جان سا ہو گیا تھا، یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازوؤں کو دیکھا، جن میں بے شمار نالیاں سی پیوست تھیں، ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پہ جا رکتی تھی۔ وہ شاید ہسپتال کا کمرہ تھا، اور وہ خود شاید، بلکہ یقیناً مخمل ابراہیم تھی۔ کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ ساری یادداشتیں ذہن کے ہر گوشے سے ابھرنے لگیں۔ ایک ایک بات، ایک ایک چہرہ اسے یاد آتا گیا۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کس چیز نے اسے ادھر اسپتال پہنچایا؟ شاید کوئی ایکسیڈنٹ، اور اسے دھیرے دھیرے یاد آتا گیا۔ وہ بھٹا لینے سڑک کے اس پار گئی تھی، اس کے ساتھ نومی بھی تھا، وہ سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا ہی تھا کہ وہ ریڑھی والے کے پاس چلے گی۔ پھر کچھ ہوا تھا، اسے ٹکر لگی تھی، خون بکھرے کاغذ، روتا بچہ، بچہ۔ اس نے آنکھیں چونک کر آنکھیں کھولی، پھر ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا، وہ ادھر اکیلی تھی، مگر وہ روتا بچہ، وہ آواز جو اسے آخری پل تک سنائی دی تھی، تیمور، تیمور رو رہا تھا۔ ہاں، اسے یاد تھا، کہاں ہے تیمور؟ اس نے متلاشی نظروں سے اسے ادھر ادھر دیکھا۔
اسی پل دروازہ کھلا۔ سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھی، پھر اسے جاگتا دیکھ کر ٹھٹکی۔ اوہ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، وہ حیران سی کہتی اس کے قریب آئی۔ تب ہی کھلے دروازے سے اسے ایک بچہ نظر آیا، 6-7 برس کا خوبصورت سا بچہ۔ شاید وہ نومی کا ہمسایہ راہم تھا۔ ہاں وہ راہم ہی تھا، یا شاید راہم کا چھوٹا بھائی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ "آر یو آل رائٹ؟" نرس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا، پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی، جو عجیب انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لڑکا تھا جس کو وہ شام ناظرہ پڑھاتی تھی۔ "ہم آپ کی سسٹر کو بلاتا ہے ابھی۔" نرس خوشی سے چہکتی باہر کو بھاگی۔ وہ ابھی تک بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں عجیب سی خوف تھی اور ننھی پیشانی پہ ذرا سے بل۔ وہ اس کو عجیب تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتا کاؤچ پہ آ بیٹھا اور کونیاں گھٹنوں پہ رکھ کر دونوں ہاتھ ہتھیلیوں میں چہرہ گرا دیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ "راہم!" اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز بہت ہلکی پھٹی پھٹی سی سنائی دی۔ بچہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ "راہم!" اسے پھر آواز دی۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھی، "میں سنی ہوں۔" پھر لمحے بھر کو رک کر عجیب سے تنفر سے بولا، "آئی ڈونٹ لائک یو۔" "تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔" "سنی؟" وہ دنگ رہ گئی۔ اس بچے کو تو وہ روز ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وہ شاید راہم کا چھوٹا بھائی تھا، پھر وہ ایسی بات کیوں کر رہا تھا؟ اسی پل دروازہ کھلا۔ مخمل نے چونک کر دیکھا، دروازے میں فرشتے کھڑی تھی، سیاہ عبایا، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ بے یقینی سے بستر پہ لیٹی مخمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی۔ فرشتے تو باہر تھی، وہ پاکستان کا بھائی۔ اوہ میرے اللہ! مخمل نے اس نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقین سی کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ "مخمل! مخمل!" ایک دم آگے بڑھ کر اس نے بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ "تم مجھے دیکھ سکتی ہو مخمل؟ تم مجھے پہچانتی ہو؟ تم بول سکتی ہو؟" "میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے، تم کب آئی؟" "میں؟" فرشتے نے متعجب نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ مجھے تو کافی وقت ہو گیا مخمل۔ میں نے تو تم سے اتنی باتیں کی، تم نے نہیں سنا کیا؟ وہ الجھ سی گئی۔ "نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں سنی۔ میں تو…" وہ رک رک کر اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ "میں تو صبح ریڑھی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر مار دی اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔" فرشتے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ ہو۔